अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने हमें एक बार फिर सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को संवारने का मौका अता फरमाया। हम आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो यकीनन हमारे दिलों और रूहों के लिए एक नई रोशनी और नई सिमत लेकर आएगा। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम मौजू नहीं, ये वो नूर है जो सोच को बदलता है, किरदार को निखारता है और दिल और जान में अल्लाह की मोहब्बत को बेदार करता है। हम न सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को बेदार करेंगे, उनके वाक़यात को भी पढ़ेंगे, बल्कि उनकी हिकमत, उनका असलूब दावत, उनका इखलाक और उनकी रहमत को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सेशन महज मालूमात का सिलसिला नहीं, बल्कि दिलों की बेदारी और सोच की इस्लाह की एक नई कोशिश है। हमारा मकसद सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उनके पैगाम को समझकर अपनी ज़िंदगियों में उतारना है, क्योंकि असल सीरत वही है जो अमल में नजर आती है। मैं आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। आपकी शिरकत और सीखने की ख्वाहिश ही इस सेशन को बाबरकत बनाती है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत नशिस्त को हमारे लिए बाइस हिदायत, बाइस सुकून और बाइस कामयाबी बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आइए हुजूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की रोशनी में आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। छड़ी और खजूर की टहनी का तलवार और लाठी का कंदील बन जाना। छड़ी और खजूर की टहनी का तलवार बन जाना। ग़ज़वा बदर में हज़रत अकाशा बिन महज बड़ी दलेरी से लड़ रहे थे कि उनकी तलवार टूट गई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी की छड़ी थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने छड़ी हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देकर फरमाया, अकाशा जाओ, जंग जारी रखो। हजरत अकाशा ने छड़ी हाथ में ली तो वो मजबूत, चमकदार और तेज धार तलवार बन गई। हजरत अकाशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जंग बदर की फतह तक उस तलवार को इस्तेमाल किया। इस तलवार का नाम अल अवान था। ग़ज़वा बदर के दौरान ही एक और सहाबी मुस्लिमा बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तलवार टूट जाने पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें खजूर की ताज़ा टहनी इनायत की, जो तेज़ धार तलवार में तब्दील हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन हब्श रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तलवार एक जंग के दौरान टूट गई, तो सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन्हें तलब करके खजूर की शाख इनायत की और दुश्मनों पर हमले का हुक्म दिया। खजूर की टहनी तलवार बन गई और इस तलवार का नाम अर्जुन था। लाठी का कंदील बन जाना। हजरत तोफैल बिन उमरो मारूफ शायर थे। जब वो मक्का आए तो सरदाराने कुरैश ने बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और कहा, ए तोफैल, हम तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी कौम के एक नौजवान मोहम्मद बिन अब्दुल तालिब ने हमारे मजहब में दरारें डाल दी हैं। उसके कलाम ने बाप, बेटे, भाई, बहन और मियाँ बीवी को एक दूसरे से जुदा कर दिया है। हमें डर है कि ये मुसीबत तुम पर भी नाजिल ना हो जाए। हम तुम्हें मशवरा देते हैं कि उसकी कोई बात न सुनना। तुफैल बिन उमरो बैतुल्ला जाते वक्त अपने कानों में रुई रख लेते थे कि गैर इख्तियारी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज़ कान में न पड़ जाए।
ایک روز وہ صبح بیت اللہ تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کے پاس قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ نہ چاہنے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے کانوں میں پہنچ گئے۔ الفاظ انہیں بہت اچھے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، توفیل، تیری ماں تجھے روئے، تو نے یہ کیا طرز عمل اختیار کر رکھا ہے؟ تجھے اللہ نے عقل دی ہے، تو شاعر ہے، تو برے بھلے میں تمیز کر سکتا ہے، پھر تجھے اس شخص کی بات سننے سے کون سی چیز منع ہے؟ اچھی باتیں ہوں تو قبول کر لینا، اچھی باتیں نہ ہوں تو قبول نہ کرنا۔ یہ سوچ کر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کی طرف چلے تو حضرت توفیل بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے تو توفیل نے دروازے پر دستک دی اور گھر میں داخل ہو کر سارا واقعہ سنایا اور کہا، خدا کی قسم، میں نے اس سے بہتر کوئی بات سنی ہے، نہ ہی اس سے اچھا کوئی کلام مجھ تک پہنچا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم میں معزز ہوں اور قوم کے سبھی فرد میری بات مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نشانی عطا فرما دیں جو دعوت اسلام میں میرے معاون ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ جب وہ پہاڑی سے اپنے قبیلے کی طرف اتر رہے تھے تو ان کی لاٹھی کے سرے پر روشنی نمودار ہو گئی۔ وہ روشنی یوں نظر آتی تھی جیسے قندیل ہوا میں معلق ہو۔ انہوں نے اندھیری رات میں قندیل کی روشنی میں سفر طے کیا اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر والے جب ان سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا، مجھ سے دور رہو، نہ میں تمہارا ہوں نہ تم میرے ہو۔ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں۔ سب نے اقرار کیا کہ تمہارا دین ہمارا دین ہے اور ہم سب مسلمان ہیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو نے قبیلہ دوست کو اسلام کی دعوت دی، مگر وہ اپنے عقائد چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ دل گرفتہ ہو کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ چکا ہوں مگر میرے قبیلے والے ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں التجا کی، اے اللہ، قبیلہ دوست کو ہدایت دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طفیل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں نرمی سے اسلام کی دعوت دو۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے مطابق تبلیغ دین شروع کر دی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے بعد خیبر میں تشریف فرما تھے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ دوست کے 70-80 گھرانوں کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر شے دو رخوں پر پیدا کی گئی ہے، ایک رخ مادیت ہے اور دوسرا رخ باطن ہے۔ یہ دونوں رخ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن مادی رخ ہمیشہ باطنی رخ کے تابع ہوتا ہے۔ صلاحیت باطنی رخ میں ہوتی ہے۔ باطنی رخ سے اگر صلاحیت مادیت میں منتقل نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی۔ حرکت صلاحیت کا مظہر ہے اور ہر شے کی صلاحیت الگ الگ بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ لکڑی کی صرف جلنا یا روشن ہونا ہے،
جب لکڑی کا باطنی رخ متحرک ہو تو لکڑی روشن ہو کر مشعل بن گئی۔ لکڑی میں روشنی۔ ایک اندھیری رات میں جب بارش خوب زوروں پر تھی، حضرت قتادہ بن لقمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھجور کی ایک شاخ دی اور فرمایا، یہ شاخ 10 ہاتھ تمہارے آگے اور 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی شاخ لے کر گھر کی طرف چلے تو یہ شاخ مشعل کی طرح روشن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ الفرقان آیت نمبر 2، ہم نے ہر چیز معین مقداروں سے تخلیق کی ہے۔ یہ معین مقداریں ہی ہیں جس نے زمین پر مختلف چیزیں تخلیق پاتی ہیں۔ مثلاً لوہا، اس کے اندر معین مقداریں کام کر رہی ہیں۔ لکڑی، اس کے اندر معین مقداریں کام کر رہی ہیں۔ اگر لوہے اور لکڑی میں معین مقداریں کام نہ کریں تو لکڑی لکڑی نہیں رہے گی اور لوہا لوہا نہیں رہے گا۔ معین مقداروں سے مراد یہ ہے کہ جو مقداریں لوہے کے اندر کام کر رہی ہیں وہ لکڑی کے اندر کام نہیں کرتی۔ تخلیق کرنے والی معین مقداروں کا فارمولہ یہ ہے کہ لوہے کے لیے 8 مقداریں معین ہے اور لکڑی کے لیے 7 مقداریں کا تعین ہے۔ تو لکڑی کی معین مقداروں میں اگر لوہے کی اضافی ایک مقدار شامل کر دی جائے تو لکڑی لوہا بن جائے گی۔ سونے کے لیے 5 معین مقداریں ہیں اور گیرو کے لیے 4 مقداریں معین ہیں۔ سونے کو گیرو بنانے کا فارمولہ یہ ہے کہ سونے کے مقداروں میں سے ایک مقدار کم کر دی جائے۔ گلاب کے پھول میں 6 معین مقداریں کام کرتی ہیں جبکہ سیب کے پھول میں 9 معین مقداریں کام کرتی ہیں۔ اگر سیب کے پھول کے معین مقداروں میں سے 3 کم کر دی جائیں تو سیب کا پھول گلاب کا پھول بن جاتا ہے، اور اگر گلاب کے پھول میں 3 مقداروں کا اضافہ کر دیا جائے تو گلاب کا پھول سیب کا پھول بن جاتا ہے۔ یہ ایک پورا تخلیقی نظام ہے جو اللہ نے ان لوگوں کو سکھایا جو لوگ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث اور صاحب تکوین ہیں۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی لکڑی حضرت عکاشہ بن محض، حضرت مسلمہ بن اسلم، حضرت عبداللہ بن حبش اور حضرت قتادہ کو دی تو تخلیقی فارمولوں کے تحت مقداروں میں رد و بدل ہو گیا، اور یہ رد و بدل قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق ہے۔ ترجمہ: ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ آسمانوں اور زمین میں ہے کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کا سب رائی سے بھی چھوٹا ذرہ اور پہاڑ کے برابر ذرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرف میں ہے۔ حوالہ جات: کتاب محمد رسول اللہ جلد دوم، از حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے۔ آپ سب احباب کو دعوت دی جاتی ہے، جو بھی آپ نے سنا، جو آپ کو سمجھ آیا، جو بھی آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ضرور اپنا ہینڈ ریز کریں اور ہمارے ساتھ اپنا حاصل تفکر ضرور شیئر کریں۔ جب میں یہ PDF جب میں نے پڑھا تو میرے مائنڈ میں جو پیچھے جو ہم نے ساری کلاسز لی تھیں وہ ریکال ہونے لگیں
کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے۔ جب ہم نے پیچھے بھی ایک کلاس تھی، اس میں ہم نے پڑھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے متعلق، جس میں تھا کہ مابعد کی بکری تھی، بکری کا قصہ تھا، جس میں ان کی بکری بہت کمزور تھی اور دودھ نہیں دیتی تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ کر کے جب دودھ دہنا شروع کیا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اور ایک اور کلاس میں جب ہم نے پڑھا تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اور بھی بہت زیادہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات سے متعلق ہم نے کلاسز لی ہیں۔ اور جب چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اس سیشن میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں بھی مقداروں کا ذکر ہوا تھا۔ تو آپ سب احباب سے بھی درخواست ہے جو آپ کو سمجھ آئی۔ جی فردوس باجی۔ جی فردوس باجی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ باجی میں مقداروں کے قانون پہ تھوڑی سی بات کروں گی۔ مجھے یہ روحانی مقداروں کو تو علم نہیں ہے زیادہ، لیکن اگر آپ پیریوڈک ٹیبل پہ آئے نا تو ہر ایک پروٹون اور ایک الیکٹران کے انکریز کرنے سے اگلا عنصر بن جاتا ہے۔ یعنی ہائیڈروجن میں اگر ایک ہے تو ہیلیم میں دو ہو جاتے ہیں الیکٹران، اور دو ہی پروٹون ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے 111 ایلیمنٹس ہیں جو ایک ایک الیکٹران اور ایک ایک پروٹون بڑھانے سے بڑھتے ہیں۔ اور اگر اس میں سے ہم ایجیکٹ کریں یا ایک نکال لیں یا ایک ایڈ کر دیں تو ایلیمنٹس کو ایک دوسرے میں ہم چینج کر سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چونکہ تمام کائنات کا علم تھا، تو وہ تو یہ کام بے حد آسانی سے کر سکتے تھے۔ تو یہ ایک عام جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ بھی کسی حد تک ان کو کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ تمام دنیا کائنات ان کے لیے تخلیق ہوئی ہے، تو یہ ان کے معجزات ان کے لیے تو کوئی کام ہی نہیں تھا۔ یہ شکر الحمدللہ کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں۔ شکر الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا فردوس باجی، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ معجزات، شکر ہے اللہ پاک کا کہ ہم نے مطلب دیکھے بنا ہم ان پہ ایمان لے کر آئے ہیں، ہمیں ان معجزات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جو قصے، جو روایت، جو سننے کو ہمیں ملتا ہے، ان میں تو یہ بہت چھوٹی چیز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تو پوری یہ دنیا، پوری کائنات تخلیق کی گئی ہے۔ اور بابا جی کی کتاب پڑھی تھی، اس میں بھی بابا جی نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا، تو میرے مائنڈ میں جب یہ PDF پڑھی تھی تو یہ آ رہا تھا کہ یہ مقداریں کیا ہیں جو ہر چیز کو ہر چیز سے الگ کرتی ہیں۔ تو بابا جی نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ان چیز کو ایکسپلین کیا اپنی کتاب توجیہات میں، کہ یہ روشنیاں ہیں اور ہم جو کھا رہے ہیں وہ روشنیاں ہیں۔ بابا جی نے یہاں پہ اگزامپل کے ساتھ ہمیں سمجھایا، میں وہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ سب کو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے۔ اب گندم کی روشنیاں کوئی آدمی معلوم کر لے اور ان روشنیوں کو کسی بھی صورت سے اپنے اندر داخل کر لے تو آدمی کی غذائی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے کہ کچھ عرصے تک آدمی بغیر کھانا کھائے رہ سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو کہ سیب کتنی روشنیوں سے بنا ہوا ہے، اور مشاہدتی طور پر وہ بات آپ کو نظر بھی آ جائے کہ سیب اتنی روشنیوں سے بنا ہوا ہے، تو آپ اس سیب کی روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر کے، اپنے اندر منتقل کر کے سیب سے غذائیت حاصل کر سکتے ہیں۔ سیب بذات خود کچھ نہیں، سیب روشنی ہے۔ آدمی گندم کھاتا ہے، فضلہ نکالتا ہے، اصل میں گندم جب روشنیوں سے بنا ہوا ہے، وہ روشنیاں ہمیں انرجی فراہم کرتی ہیں۔ انسان روشنیوں کا بنا ہوا ہے۔ روحانی لوگ جسے جسم مثالی کہتے ہیں۔ روشنی روشنی کو کھاتی ہے۔ اگر آدمی آدھا کلو گرام گندم روزانہ کھاتا ہے تو اس نے ایک ماہ میں 15 کلو گندم کھایا ہے، تو سال بھر میں 180 کلو گندم اسی غذا بنی۔ جبکہ
साल भर में उसका वजन उतना नहीं बढ़ा। अगर आपका वजन करें तो एक माह में फजला 15 किलोग्राम नहीं होता। कानून ये है कि आदमी क्वांटिटी नहीं खा रहा बल्कि रोशनी खा रहा है। इस पैराग्राफ को पढ़ के जो मुझे समझ आ रही थी कि हर चीज इल्यूजन है। हम उसको सेब समझ रहे हैं, लेकिन वो रोशनियों से मिलकर हमारे सामने एक फिजिकल चीज आ गई है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जीज काम कर रही हैं, हम उसको टेक कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। आप सब बहन भाइयों से भी दरख्वास्त है, इस पैराग्राफ में आपको कुछ समझ आई या इस पीडीएफ में आप लोगों को कुछ समझ आई तो प्लीज़ आप हमसे अपना हासिल तफक्कुर ज़रूर शेयर करें। जी अस्मा बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मोहम्मद व आलिहि वसल्लम। थोड़ा शुरू का तो मुझसे मिस हो गया आपका, लेकिन जितना सुना उससे ही समझ आई। और जब तक अभी तक बात हो रही है और जैसे मुर्शिद करीम बाबा जी ने अभी अपनी किताब में एक्सप्लेन किया हुआ है मुअय्यन मिकदारी, तो जब हम वर्ड यूज करते हैं मुअय्यन मिकदारें, तो इसका मतलब है कि एक साइन, यानी कि एक नंबर दिया हुआ है हर चीज को। और ये कायनात की हर चीज में मिकदार ही है, जिसकी वजह से हम उनको पहचानते हैं कि सेब सेब है, लोहा और गुलाब का फूल। तो अगर इन मिकदारों को, जैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात में भी हमने देखा कि आपने मिकदारों को, क्योंकि आपके पास तमाम कायनात का इल्म है, तो वो मिकदारों के रद्द बदल से आपने लाठी को अ, एक लाइट बना दिया कि उसके ऊपर एक रोशनी आना शुरू होगी, जिसकी वजह से अ, हजरत तुफैल बिन उमरू जो है वो अपना रास्ता तय कर सके। तो बेसिक ये फीलिंग ये है कि ये एक कायनात का एक बहुत बड़ा निजाम है और इसके अंदर एक अपनी साइंस है। और अगर हम ये कहें कि आजकल के अगर साइंसदान इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ हद तक और रद्द बदल कर सकते हैं, लेकिन जो हतमी एक मुकम्मल कामयाब और हर एक छोटे से छोटे जर्रे और बड़े से बड़े, अगर हम पहाड़ को लें, इवन हर कायनात जितनी भी आलमी है, तो उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तसर्रुफ है कि आप मिकदारों का जो निज़ाम है, जो असाइन जो नंबर है, आप उसका शऊर रखते हैं, आपको आपके इल्म में है, उसकी बेस पे आप तब्दीली लाते हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा निज़ाम है। और दूसरा पॉइंट जो आ, तो इसमें ये कि हमें यही चीजें जो है वो मिकदारी ही के बेस पे हम चीजों को पहचानते हैं। और अगर ये कानून ना होता तो हर चीज जो है वो गड़बड़ हो गई होती, ब्लेंडिंग हो रही होती, और हमें समझ ना आती कि क्या चीज क्या है। दूसरी चीज जो इसमें इस पीडीएफ में एक तरफ ध्यान गया कि जब हजरत तुफैल बिन उमरू ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो अ, अपनी कौम की तरफ वापस गए और उन्होंने उसको पैगाम को फैलाने की कोशिश की, और फिर आप वापस आए और अर्ज की कि मैं इस हद तक कामयाब नहीं हुआ हूँ जितना कि वो समझते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक नसीहत की कि नरमी से तुम इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाओ। तो इस वर्ड ने मेरी तवज्जो इस तरफ गई कि जो गुफ्तगू अ, का अंदाज हो, और खास तौर पर जब आप किसी की तवज्जो चाहते हैं, तो जो लबो लहजा है वो बहुत धीमा होना चाहिए और बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, अदब एहतराम का। तो इससे ये एहसास हुआ कि जो नरम गुफ्तगू है, गुदार गुफ्तगू है, वो बहुत पुर असर होती है। और हमें अपनी जिंदगी में, और खास तौर पर जब अल्लाह के पैगाम या कुरान की भी किसी आयत को एक्सप्लेन करना हो, तो हमें अपने लबो लहजा में बहुत शाइस्तगी और नरमी को इख्तियार करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका अस्मा बाजी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में दोनों पॉइंट्स क्लियर फरमाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर हमारे लहजे में नरमी नहीं होगी तो हमारे पास कोई भी नहीं आएगा। तो अगर हमने ये क्लासेस या ये जो भी इल्म किसी के साथ डिस्कस करना है, तो हम खुद ठीक होंगे, अब अपना लहजा नरम रखेंगे तो हम अपने साथ लोगों को ला सकते हैं। तो इसके लिए लहजा भी बहुत मैटर करता है। जी सादिया बाजी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे शेयर करूँगी।
جو غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ایسے لگ رہا ہے نا جیسے یہ جو آیت مبارکہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی اور پھر اسے ٹھیک ٹھیک اندازے پر قائم کر دیا. تو یعنی کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ جو لکڑی کہنے کو ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کبھی تلوار بن جاتی ہے، لوہے کی تلوار بن جاتی ہے، کبھی اس میں سے روشنی نکلتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس لکڑی کے اندر یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں، تلوار بننے کی بھی، روشنی بننے کی بھی نا. جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی تو لکڑی کا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اسے پھینک دیں، تو وہ سانپ بن گیا، اژدہا بن گیا اور دوسرے سانپوں کو نگل گیا. اب آپ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ جو تھوڑا سا یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی خاص صلاحیت کہہ لیں، تجلی کہہ لیں، یہ عطا کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی چیز پر نظر فرماتے اور اس میں جو رد و بدل کرنا چاہتے یا جو اس کو بنانا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما دیتے تھے. اب بات یہ کہ کیا ابھی آئی تھنک فردوس نے بھی بات کی کچھ پروٹونز اور اس کی مجھے اس قدر سائنٹیفک زبان میں تو نہیں سمجھانا شاید آئے، لیکن اس طرح سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ لکڑی کے اندر، یعنی کہ جو یہاں پہ ہم جس کے بارے میں زیادہ بات ہم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر لوہا بننے کی کوالٹی بھی موجود تھی، اس کے اندر روشنی بننے کی بھی کوالٹی موجود تھی، لیکن وہ ظاہر میں لکڑی نظر آ رہی ہے، اور جو اس کا باطن کہہ لیں یا اس کی جو پوشیدہ کوالٹیز ہیں ان میں وہ لوہا اور روشنی بننے کی کوالٹیز چھپی ہوئی تھیں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ عصا کو پھینکو سانپ بن جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو مسخر ان سب چیزوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی صفات کا اظہار جو ہے ہمارے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان واقعات سے فرمایا. اور ہمیں بیسیکلی تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشنز فرمائے ہیں، وہ سب ہم بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنے بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. تو لیکن اپنے آپ کو اس قابل بنانا، بیسیکلی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارکہ جس نے تخلیق کیا اور پھر پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم تک کوئی صلاحیت، کوئی صفت کا اظہار پہنچے گا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہم تک بھی پہنچے گا. بات ساری اگین کنیکشن کی آ جاتی ہے کہ ہم اپنا اتصال اتنا اسٹرانگ رکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں پہ تھوڑا سا کچھ اور بھی ایڈ کروں گی کہ اندازہ ہمیں یہ ہوا کہ ہر چیز کے اندر اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ یا سب کچھ بننے کی کوالٹیز جو ہے نا وہ موجود ہیں، لیکن اس کے ظاہر میں وہ چیزیں کیسے اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یا جب ظاہر ہوتی ہیں تو کس طرح ظاہر ہوتی ہے، تو ہم ان کو پھر میریکل کہتے ہیں نا کہ یہ معجزہ ہو گیا، حالانکہ وہ بات پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی. بات صرف اتنی کہ کامل ہستی جو ہے وہ اس پہ اس طرح نظر ڈالے. تو ایسا نہیں کہ لکڑی ایک دم جو تھی وہ تلوار بن گئی یا فوراً کوئی نئی چیز بن گئی، نہیں، وہ کوالٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی اس کے اندر. تو بس بات یہی ہے کہ سب کچھ ایگزسٹ کرتا ہے، ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ کے اذن سے ساری باتیں یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورس اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کے ذریعے اظہار فرمایا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ یہی اظہار اپنے اب آج کل کے زمانوں میں اپنے جو ولی اللہ ہیں ان کے تھرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور سب کچھ مسخر ہے ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا ساریہ بات، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا. آپ کی بات سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز مطلب کچھ نہ کچھ بن سکتی ہے، ہر چیز ہر کچھ بن سکتی ہے. وہ یہی ہے کہ وہ معین مقداریں ہیں. اگر سب کچھ ہمیں فزیکلی نظر آنے چل جائے گا تو پھر مطلب وہ سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں ہم نے آیت بھی پڑھی کہ ہر چیز اپنی معین مقداروں کے ساتھ ہے. جی حلیبہ باجی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟
جی آج کا ٹاپک بھی اور پیچھے پڑے جانے والے ٹاپکس کو بھی دیکھ کر تو چھوٹی سی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ بابا جی حضور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی لوح قلم میں فرماتے ہیں کہ کائنات میں موجود ہر شے لہروں کا مجموعہ ہے اور ہر شے کے پیچھے شعور کام کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ظاہری شکل نہیں دیکھتے تھے بلکہ شے کے باطن، اس کے اصل نوری رخ اور اس کے اندر موجود صلاحیت کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ جس لکڑی میں عام انسان صرف لکڑی دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر موجود وہ نورانی صلاحیت دیکھ رہے تھے جو اللہ کے حکم سے تلوار یا روشنی بن سکتی تھی۔ بابا جی کی کتاب میں ایک نہایت خوبصورت تصور یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان کا شعور محدود حواس سے بلند ہوتا ہے تو وہ اشیاء کے باطن اور ان کے اندر کام کرنے والی قوتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ یہی کیفیت انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ ان کا شعور زمان و مکان کی قید سے بلند ہوتا ہے، اسی لیے کائنات ان کے لیے مسخر ہو جاتی ہے۔ اس پی ڈی ایف میں بیان کردہ تمام واقعات دراصل تصویر کائنات کی جھلک ہیں۔ بابا جی یہ بھی فرماتے ہیں کہ روشنی اصل حقیقت ہے اور مادہ روشنی کی ایک شکل ہے۔ چنانچہ جب کھجور کی شاخ روشن قندیل بنی تو دراصل اس کے اندر موجود نور ظاہر ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کائنات کی ہر شے کے اندر ایک پوشیدہ نور اور شعور موجود ہے، لیکن عام انسان اس کو محسوس نہیں کر پاتا۔ اس تفکر کا عملی پہلو یہ بھی ہے، یعنی آج کے جو اس پی ڈی ایف اس کا یہ بھی بات یہ تھی کہ اگر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق قائم کریں، ذکر و مراقبہ اختیار کریں، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنائیں تو رفتہ رفتہ ہم پر بھی کائنات کے باطنی اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ علم ہے جسے بابا جی حضور علم حقیقت یا علم حضوری کہتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا حلیمہ باجی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ بابا جی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تمام جو یہ مقداروں کی ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں، ان کا جو اس کے متعلق جو فارمولے قرآن مجید میں موجود ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں، ان پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو یہ فارمولے ہمیں کیسے پتہ چلیں گے کہ یہ معین مقداریں کیسے کام کر رہی ہیں۔ صوفہ صوفہ کیوں ہے، لوہا لوہا کیوں ہے، اگر زمین میں کچھ اگ رہا ہے تو اس پہ کیا کون سی روشنیاں یا کون سی معین مقداریں کام کر رہی ہیں۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، قرآن پاک کے آیات کی یہ فارمولے تلاش کرنے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت جو ہے وہ ہم سب کو منتقل ہو سکے۔ آپ سب بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے، آپ سب ضرور حصہ لیں کلاس میں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کہ ہم نے ساری دنیا میں جو کچھ بھی ہے مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی ایک اتنی سی گولی ہوتی ہے خشاش کے برابر، اس گولے کی طاقت 1,00,000 ہو جاتی ہے۔ کہاں سے اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میٹر میں سبھی کچھ ہے تو ہومیوپیتھی کی 1,00,000 کی طاقت اتنی چھوٹی گولی آپ کے جسم میں کیسے تبدیلی پیدا کرتی ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ کوانٹٹی کی حیثیت نہیں ہے۔ اب جب گیہوں کھاتے ہیں تو جو مقداریں اللہ تعالیٰ نے گیہوں کے اندر معین کر دی ہیں وہ آپ کھاتے ہیں۔ جی ساریہ باجی۔ بانو آپ نے بھی نا بڑی خوبصورت مثال پیش کی ہے، اور اس سے تو بھی ذہن ایک فوراً ایک مثال کی طرف جاتا ہے کہ دیکھیں، کہنے کو سانپ کا جو زہر ہے وہ کتنا خطرناک ہے، مہلک ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور سانپ کو دیکھتے ہی لوگوں پہ خوف و ہراس اس کوالٹی کی وجہ سے کہ جی یہ کاٹ لیا اس نے تو ہم مر جائیں گے یا جو بھی ہوگا، تو کتنا خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہی زہر جو ہے بہت ساری دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اگین مکسنگ اور جو ریشو کا بدلنا۔ اسی طرح اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے، لیکن اب دیکھیں کہ بہت سی میڈیسنز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ہوش و حواس نہیں کھوتے۔ تو یہ بہرحال کچھ ظاہری مثالیں ہیں اس قانون کو سمجھنے کے لیے کہ بہت ساری جو اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اس کائنات کی ہر تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس میں بہت ساری کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو کیسے استعمال کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے،
اور کہ وہ میریکلز بھی بن جاتی ہیں اور ہیلنگ کی طرف بھی چلی جاتی ہیں اور بہت کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو دیکھیں کہ ایک ٹائم پہ وہی عصا جب وہ پھینکتے ہیں جادوگروں کے سامنے، وہ اژدہا بنتا ہے، ان کے سارے چھوٹے چھوٹے سانپ جو بھی ہوتے ہیں ان کو کھا جاتا ہے. وہی عصا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سمندر پہ تم پانی کی لہروں پہ مارو تو اس وقت وہ عصا اژدہا تو نہیں بنتا نا، بلکہ سمندر دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور وہاں راستہ بن جاتا ہے. تو کہنے کو وہی ایک عصا تھا، ایک بار سانپ بن گیا، ایک بار اس سے کچھ اور ہو رہا ہے، پھر وہی عصا ایک جگہ مارتے ہیں تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے. کتنی ایک جو لکڑی کا عصا ہے آپ دیکھیں اس سے کتنے کتنے کام اللہ تعالیٰ نے ظاہر یعنی کہ کیے نا. تو آئی تھنک یہی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم اپنی اب ہر واقعے کو کوشش ہے کہ ہم اپنی ذات پہ کیسے اپلائی کریں. اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر، میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اعلیٰ تخلیق ہوں، تو میرے اندر میرا ظاہر جو نظر آ رہا ہے بظاہر کہ میں ایک عورت ہوں، اتنے سال کی ہوں اور ایسے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہے میرے باطن میں بہت کچھ ہے. کہ ڈیفینیٹلی سب سے آسان طریقہ تو ہوتا ہے کہ مرشد پاک کی آپ پہ نظر پڑے اور آپ کے وہ جو باطن ہے نا وہ آپ کا روشن ہو جائے، وہ کوالٹیز اور وہ ایکشن سب اپیئر ہونا شروع ہو جائے. اگین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، جب تک یہاں پہ نا ایک یہ بات، اور میرے خیال میں شاید ایمان والوں کے لیے اور جو ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے کہ فرق واضح ہوگا. بہت سے یوگی سادھو بہت سی پریکٹسز اور چیزیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے آپ پر اس سٹیٹ پر پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں پر ان کو بالکل پرفیکشن یا اللہ تعالیٰ کے جو بھی اصول یا جو چیزیں وہ خود سے اچیو ہو جائے؟ نہیں. ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک آسان فارمولا بتا دیا ہے کہ بھئی جڑو، مجھ سے جڑو، اور مجھ سے جڑنے کا واحد راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو. اب ایک ایک اور مثال میں پیش کروں گی آپ سب کے سامنے. ہم نے تاریخ میں بہت سارے واقعات کو پڑھا ہے، خاص طور پہ درود شریف سے ریلیٹڈ، کہ ایک اسکالر تھے، اسلامی اسکالر، میں ان کا نام اس طرح یاد نہیں ہے، وہ بیمار تھے. بلکہ اگر کوئی مجھے کریکٹ کرے تو بہت مشہور نعتیہ کلام ہے نا، جو وہ بیمار تھے اللہ کے بندے، اور وہ درود شریف پڑھتے تھے تو خواب میں آئی تھنک فالج تھا ان کو، سوری فار مائی دس پور میموری، لیکن ان کو فالج تھا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو فرماتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ اس طرح کا واقعہ، اور وہ جب حقیقت میں اٹھتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھنے والوں کے لیے کسی میریکل سے کم نہیں. ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ واو. اب یہ دیکھیں کیا اگین وہ متصل تھے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. عام حقیقت میں بھی اب بالکل تنویر بھائی نے میسج کیا حضرت بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو عام آپ کے پاس ہماری لائف میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی جیسے کہتے ہیں نا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ کنیکشن اور وہ چیز حاصل کریں، نمبر ون اس کے لیے ہمیں سرنڈر کرنا پڑے گا کہ ہاں میں سب کچھ نہیں جانتی، مجھے کہیں سے یہ سیکھنا ہے، میرے سے اوپر کوئی اتھارٹی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ تمام اپنی کوالٹیز ہم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچائی ہیں، whether it be علم whether it be anything، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹ کیے بغیر ہم کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی وہ فرق ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور نا محبت کرنے والوں میں آپ کو بہت کلیئر واضح نظر آئے گا. تنویر بھائی نے لکھا قصیدہ بردہ شریف. جی بہت شکریہ تنویر بھائی. قصیدہ بردہ شریف جی بالکل انہی کے رائٹر کی بات میں پیش کر رہی تھی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا ساریہ باجی، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ پوائنٹس کلیئر کیے ہیں ہمارے. ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بتا رہی تھی مقداروں کے متعلق، تو مطلب میرے مائنڈ میں وہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایک اتنا خوبصورت نظام آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے نظام چلا رہے ہیں، کتنا ڈیپ ڈاؤن اتنی چیزیں چل رہی ہیں، لیکن وہ پردے میں ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے. ہم غور و فکر کریں گے اپنے آپ پر، اپنے یہ سب کچھ ہمارے اندر ہی ہے. تو ہمیں اندر اترنا پڑے گا اور ان فارمولے سے پریکٹس کر کے اپنے اندر یہ چیزیں نکھارنی پڑیں گی، یا اپنے دل سے نہریں جاری کرنی پڑیں گی، تب ہم جا کر
हुजूर अलैहिस्सलाम से या अल्लाह ताला से मुंसलिक होंगे या मिल जाएंगे। जी नफीसा बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे। तो आपकी बातों से ही मुझे ये ख्याल आया, समझ आई कि जैसे हम सब मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, और देखें तो हमारे अंदर जो हम नफ्से वाहिदा हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो है सबसे पहले तख्लीक हुआ और फिर हमारी पूरी कायनात की तख्लीक हुई। तो हमारे अंदर जो रोशनियां काम कर रही हैं, जैसे देखा हमने कि असा जो है वो एक ही है, और कभी वो मतलब दरिया के वो रास्ता बना देता है, कभी वो अस्तहा बन जाता है। तो रोशनियों का किसी एक नुक्ते पे जो है ना वो की तरफ होना, या फिर रद्दो बदल उसमें होना, या उसमें रोशनियां जो हैं उनका हम कह सकते हैं, अपने अंदर देखें तो हमारा रुझान, हमारी नीयत किसी एक तरफ जो है ना, वो इंक्लिनेशन हमारी होना उस तरफ। तो रोशनियों का रद्द बदल, मेरे ख्याल में रद्दो बदल जो है वो इस तरह होता है कि हम जब कोई भी थॉट प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है, तो जिस तरफ हमारा रुझान ज्यादा होता है, हमारी रोशनियां उसी तरीके से जो है ना वो तब्दील होती हैं हमारे अंदर। हमारे अंदर क्योंकि सब कुछ मौजूद है, हर चीज अल्लाह ताला ने, जैसे अभी हमने पढ़ा, तो अशरफुल मखलूकात भी हम इसी वजह से हैं। तो इससे समझ आ रही है कि हमारा एक तो ज़ाहरी तौर पे भी हम मुख्तलिफ इसी वजह से हैं, और बातनी तौर पे भी हमारा फ़र्क जो है वो इसी वजह से आता है कि हम जिस तरफ हमारा रुझान हो, हमारे अंदर वो रोशनियां उस तरह की जमा होती हैं, और हमारा ज़ाहरी और बातनी जो है वजूद वो उस तरह से फिर वो अ, बदलता है, तब्दील होता है। तो कुछ इस तरह समझ आ रही थी कि मतलब हम जिस तरह बनना चाहें अपने आप को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो जी बाजी, ये समझ आ रही थी। बहुत शुक्रिया आपका नफीसा बाजी। आपकी बात से मुझे जो समझ आ रही है वो ये कि जैसे आप बोल रही हैं कि जिसका जिस तरफ रुझान होगा, फॉर एग्जांपल अब मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे घर के ख्याल आएंगे, तो मैं घर में अब यहाँ पर ऐसे करना है तो ऐसे करना है। अब कोई जो टीचर्स हैं तो उनको फिर कोर्स के स्टूडेंट्स के वैसे ख्याल आएंगे, तो अपनी अपनी रोशनियाँ भी चेंज हो जाएंगी, रुझान भी चेंज हो जाएगा, ख्यालात भी चेंज हो जाएंगे, और जो हम अमल करेंगे वो भी मुख्तलिफ हो जाएंगे, जो मुझे समझ आ रही थी। अब हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। जी सादिया भाई, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी सॉरी, आप क्लोज करने लगी थी, बस एक ख्याल इसी तरह जहन में आया था कि अब आप देखें, जब हम अ, अपने अपने अवजात पे हम इसको अप्लाई करते हैं कि जितना ज़्यादा रूटीन में अगर आप रेगुलर इस्तगफार करेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे कुरान पाक की, कुछ भी आप करेंगे, आप देखेंगे कुछ अर्से बाद जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे ना, वो आपको कहेंगे कि आपके साथ सुकून हमें मिल रहा है, आपसे बात करके सुकून मिल रहा है, आपके चेहरे पे अच्छा एक नूर नज़र आ रहा है, कुछ भी इस तरह का कहेंगे, जब आप खालिस नीयत के साथ कोई काम करते हैं। अब देखें, कहने को कोई काम है, वो आप एक बातिन के उसमें कर रहे हैं ना, लेकिन आपके बातिन में जो उसका असर आ रहा है, उस ज़िक्र अज़कार का, वो ज़ाहिर में आपके चेहरे पर नुमायाँ हो रहा है कि दूसरे लोग नोट कर रहे हैं। इसी तरह आप बहुत सारे लोगों को कुछ अरसे के बाद देखेंगे, आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है, कोई वाइब्स या कुछ चीज़ें महसूस होती हैं। क्यों? अगेन रूहानी आप कह लें कि उनकी रोशनी कह लें, मिक़दार कह लें, कहीं न कहीं कोई रद्द-बदल हो रहा है जो ज़ाहिर में महसूस हो रहा है। और एक और बात भी ऐसी ज़हन में आ रही थी, इसका मतलब है कि अक्सर जब हम सुनते हैं कि साइंस एकदम, अब देखिए साइंस तो सीधी-सी बात है, आज का बच्चा है कुरान पाक की तालीमात और उस इल्म के सामने। तो साइंस जब हमें एकदम कहती है वो देखें वो एक प्लैनेट क्रिएट हो गया, वो प्लैनेट गायब हो गया या कुछ, तो अगेन वो भी सारा मिकदारों और उसकी बात है। ज़र्रे मौजूद थे, अल्लाह ताला ने उनकी मिकदार जिस तरह भी चाही थी, वो एक प्लैनेट बन गए, वो प्लैनेट वो ख़त्म हो गया, एक सितारा बन गया, सितारा ख़त्म हो गया। तो ये भी बहुत सारी ऐसी बातें और चीज़ें हैं। अगेन जितना हम गौर व फ़िक्र करते चले जाएँगे, उतनी चीज़ें हमारे सामने जो है वो इंशाल्लाह ज़ाहिर होती चली जाएँगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका सादिया बाजी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में और बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। जी नफीसा बाजी। हाँ बाजी, एक पॉइंट आ रहा था जी। कि इख्तियार जो अल्लाह ताला ने हमें दिया, तो वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि इख्तियार हमें दिया कि अपनी जो है, जो जिस तरफ कोशिश करो। कुरान पाक में भी जब हम आयत मुबारका का मफहूम है एक, कि इंसान जिसके लिए कोशिश करता है
تو وہ مطلب اس کو عطا دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہے کہ انسان کی حالت تب تک نہیں بدلتی جب تک وہ اپنے لیے کوشش نہیں کرتا اپنی حالت بدلنے کے لیے۔ تو وہ یہ اختیار جو ہے وہ سمجھ آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، تو کہ جو چاہو وہ تم اختیار کر سکتے ہو راستہ۔ تو اس سے ریلیٹ ہو رہا تھا، میں یہ سمجھا رہی تھی۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا نفیسہ بازی، بہت اچھا لگا آپ نے آج کلاس میں کھل کے پارٹیسپیٹ کیا۔ مجھے بھی جو سمجھ آ رہی تھی وہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں معین مقداریں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اختیار بھی ہے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے تو ہم کیا عمل کرتے ہیں، جیسے سعدیہ باجی نے بھی کیا کہ جو ہم اگر ڈیلی ہماری اس میں اسباق ہماری لائف میں ہیں، تو رات کو ہم جب سوتے ہیں تو ہمارے وہ اسباق ہم پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں، تو ہم خواب بھی اچھے ہمیں آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لوگ دن اچھا نہیں گزرتا، ہم دن میں اللہ کو نہیں یاد کرتے ہیں، تو پھر ہم رات میں کیسے ان کے ساتھ منسلک ہوں گے؟ رات کے حواس میں کہہ سکتے ہیں آپ۔ اب ہم اپنی کلاس کا اینڈ کر لیتے ہیں، 9 ہونے والے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ پارٹیسپیٹ کرنے کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیچرڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔